नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक ताकतवर शख्स की खुफिया शादी समेत 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी खबर एक ताकतवर शख्स की खुफिया बीवी के मुतल्लिक है। जनरल बाजवा के लिए अब क्या बहुत बड़ी और नई मुश्किल खड़ी हो गई। इस खातून ने कैसे अपने ताकतवर शोहर को फंसवा दिया, ये खुफिया शादी किस मकाम पर हुई, इस शादी में कौन से 5 अफराद शरीक थे, इसी मामले पर एक हैरानकुन वीडियो क्यों वायरल है, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले सामने आने वाली एक खौफनाक वीडियो के मुतल्लिक है। यह वीडियो एक हसास मकाम की सीसीटीवी फुटेज है। इस वीडियो का बराह रास्त जनरल बाजवा से क्या ताल्लुक है, इस वीडियो में इमरान खान साहब पर किस तरह से कातलाना हमला करवाया गया, इस वीडियो के एक पुरस्कार किरदार का ताल्लुक किस ताकतवर इदारे से है, इस किरदार को किसकी हंगामी टेलीफोन कॉल आई, इस कॉल के बाद 95 सेकंड तक क्या घिनौनी वारदात की गई, इस वारदात का दूसरा किरदार कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। एक आला फौजी इजलास में कौन से ताकतवर जनरल शरीक थे, इस इजलास में शहबाज हुकूमत के मुतल्लिक क्या 2 बड़े और अहम फैसले किए गए, इस आला फौजी इजलास में 57 मिनट तक किस किस्म की जोरदार बहस हुई, इस इजलास के बाद GHQ से वज़ीर आज़म हाउस में क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया, इस पैगाम ने शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के 2 ताकतवर वुज़रा पर किस तरह से बिजलियां गिरा दी, इस पैगाम के बाद शहबाज शरीफ को किस शख्सियत को हंगामी कॉल करना पड़ी, इस कॉल पर शहबाज शरीफ को क्या जवाबी शटअप कॉल दी गई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है और इतनी हसास नोयत की खबर है कि तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया है और इसी खबर को अब मरकजी न्यूज चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन भी बनाया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी अहमियत की हामिल खबर है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब एक ताकतवर इदारे के ताकतवर ऑफिसर की एक खौफनाक किस्म की सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई। यह वीडियो अब से सिर्फ 25 मिनट पहले लीक हुई है। यह आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब इस सीसीटीवी फुटेज का ताल्लुक इमरान खान साहब पर कातलाना हमले से भी है और इस एक सीसीटीवी फुटेज से इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का जो पूरा भेद था, जो पूरा राज था, अब वो मुकम्मल तौर पर खुल गया है। इसी वजह से अब इस सीसीटीवी फुटेज को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो चुकी है। अब इस सीसीटीवी में जो 3 किरदार नजर आ रहे हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इनमें से एक किरदार एक ताकतवर ऑफिसर है और इस ताकतवर ऑफिसर के हाथ में अगर आप इस फुटेज को गौर से देखें तो इसके हाथ में एक मोबाइल नजर आ रहा है। उसके सामने 2 किरदार भी बैठे हैं, यानी इस ताकतवर ऑफिसर के सामने 2 किरदार बैठे हैं और इनमें से एक किरदार ऐसा है जो इसी इदारे का एक और अहलकार है। अब इस वीडियो में जो दूसरा किरदार है ये इमरान खान साहब पर हमला करने वाला, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करने वाला मुजरिम है और इस सीसीटीवी वीडियो में देखा यह जा सकता है कि इस ताकतवर इदारे का जो ऑफिसर है ये अपने मातहत अहलकार को अपना फोन देता है और उसे यह कहता है
کہ تم حملہ آور کی ویڈیو ریکارڈ کرو. یعنی عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی تحقیقات سے پہلے نوید نامی اس مجرم کا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس مجرم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بیان دینا ہے کہ عمران خان صاحب پر حملہ ایک مذہبی بنیاد پر کیا گیا تھا. اور پھر یہی جو ویڈیو بیان ہے یہ حیران کن طور پر فوراً تحقیقات شروع ہونے سے بھی پہلے کئی صحافیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اب یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ ڈی پی او گجرات کی ہے اور اب پتا چلا ہے کہ کس طرح سے حملہ آور سے ایک خاص مقصد کے تحت ویڈیو سٹیٹمنٹ لیا گیا تھا اور پھر صحافیوں سے یہی جو ویڈیو بیان ہے اس کو ٹویٹ بھی کروا دیا گیا. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب 4 جدید ترین ہتھیاروں کی ایک تباہ کن قسم کی فورینزک رپورٹ اب سے 5 منٹ پہلے لیک ہو گئی. یہ 4 ہتھیار عمران خان صاحب پر حملے کے لیے استعمال ہوئے تھے اور اب جو فورینزک رپورٹ آئی ہے ان 4 ہتھیاروں کی اس میں 3 حیران کن انکشافات ہوئے ہیں. یہ تینوں انکشافات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. یعنی وہ رپورٹ جو اب سے 5 منٹ پہلے لیک ہوئی ہے. اب اس رپورٹ کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد 14 گولیاں برآمد ہوئیں. 12 گولیاں ایک جگہ سے برآمد ہوئیں جبکہ دوسری جگہ سے 2 گولیاں برآمد ہوئیں. اس کے بعد یہ انکشاف کیا گیا کہ جائے وقوع سے مخالف سمت میں موجود ایک عمارت، اس عمارت سے بھی 9 گولیاں برآمد ہوئیں جن میں سے 7 گولیاں ایک جگہ سے جبکہ 2 گولیاں دوسری جگہ سے ملی ہیں. اس کے بعد اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ کنٹینر کے بالائی حصے پر 8 گولیاں لگیں جن میں 6 سوراخ پائے گئے جبکہ 2 گولیاں ایسی تھیں جو کنٹینر کی دیوار کو چھو کر گزر گئیں. اب اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک حملہ آور نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے لے جانے والے کنٹینر پر براہ راست فائرنگ کی. حملہ آور کے پاس خودکار 9mm پسٹل تھا اور اس نے کنٹینر کی طرف نشانہ باندھ کر ایک ہی جھٹکے میں تقریباً تمام گولیاں فائر کر دی اور گرفتاری پر حملہ آور سے 2 میگزین اور 13 گولیاں برآمد کی گئیں. لیکن اس کے بعد اس لیک ہونے والی فورینزک رپورٹ میں ایک نیا اور تباہ کن قسم کا انکشاف کیا گیا اور اس انکشاف میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب پر اصل میں 3 مختلف اطراف سے گولیاں برسائی گئی تھیں. یعنی شوٹر ایک نہیں تھا. اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ جو گرفتار ملزم ہے نوید مہر، اس کے علاوہ 3 نامعلوم حملہ آور تھے جو عمران خان صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ گولیاں کافی اونچائی سے چلائی گئی تھیں. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے. اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب اب سے 11 منٹ پہلے جنرل باجوہ کے متعلق ایک نیا اور تباہ کن واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ اور انکشاف جنرل باجوہ کی روپوشی کے 35 دن بعد ہوا. یعنی جنرل باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اب وہ روپوشی میں اور گمنامی میں چلے جائیں گے اور ان کی روپوشی کے 35 دن کے بعد اب یہ واقعہ اور انکشاف ہوا ہے. اور عمران خان صاحب نے اب جنرل باجوہ کے متعلق آج کے دن میں ایک ایسا واقعہ سنایا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس 35 سیکنڈ کے کلپ میں جنرل باجوہ کے متعلق کیا حیران کن واقعہ سنایا جسے میڈیا نے نشر نہیں کیا. اب خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ بتایا کہ ان پر قاتلانہ حملے میں 3 شوٹر ملوث تھے. خان صاحب نے کہا کہ مجھے اب پتا چل گیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ملک اور قوم کا محافظ سمجھتے ہیں. یہ بہت طاقتور ہیں اور ان کی وجہ سے FIR درج نہیں ہوئی اور نہ ہی شفاف تفتیش ہو سکی. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا جملہ بولا جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے نقطے میں کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ صرف شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نہیں کروا سکتے تھے
بلکہ یہ کام ان سے بھی زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور لوگ اس حملے کو کور اپ کرنے میں شامل تھے۔ ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے محافظ اس سازش میں کیسے شریک ہو گئے؟ کیا انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں ہے؟ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق ایک حیران کن واقعہ پہلی مرتبہ سنایا، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہ واقعہ سنایا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ اب عمران خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ کیا رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح سے قوم باہر آ جائے گی؟ مجھے علم ہے کہ کیسے ایک آدمی نے حکومت گرانے کا فیصلہ کیا، کیسے ہمارے لوگوں کو لوٹا بنایا گیا۔ مجھ پر حملے کا پلان یہ تھا کہ اسے سلمان تاثیر جیسا ایک کیس دائر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے مجھے قتل کر دیا۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے براہ راست جناب باجوہ کے متعلق آخری اور سب سے حساس انکشاف کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ ان پر فائرنگ کرنے والے نوید نے جو پسٹل سے فائر کیے تھے، یہ نوید اصل میں ایک تربیت یافتہ مجرم ہے۔ 2 مزید اطراف سے مجھ پر گولیاں چلائی گئیں اور پلان یہ تھا کہ حملہ آور کو بھی فائرنگ کر کے مروا دیا جائے، لیکن وہ گولی معظم کو لگ گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی، لیکن میں FIR تک درج نہیں کروا سکا۔ آخر وہ کون سی بڑی طاقت تھی جس نے FIR درج نہیں ہونے دی؟ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ گولی لگنے کے بعد جب میں ہاسپٹل پہنچا تو میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ اس حملے میں کون سے 3 لوگ ملوث ہیں، اور JIT نے جب DPO سے موبائل فون مانگا تو DPO نے اپنا فون دینے سے انکار کر دیا۔ JIT نے CTD کے افسر کو بلایا تو اس نے بھی تعاون سے انکار کر دیا۔ تو کون ہے جو ان کو روک رہا تھا اور ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس یہ ویڈیو کیسے پہنچ گئی؟ یہ انکشافات اب عمران خان صاحب نے کیے ہیں۔ لیکن یہاں پر جنرل عاصم منیر کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب اب سے صرف 20 منٹ پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک نیا اور خوفناک قسم کا آپریشن شروع کیا گیا۔ اس آپریشن کی ایک حیران کن ویڈیو بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو کے 3 کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں اور ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ آپریشن اس وقت کیا گیا جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی میں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد ایک بڑا خوفناک قسم کا آپریشن شروع کیا گیا اور نمبر گیم جو پنجاب اسمبلی کی ہے اس میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آ گیا۔ اس ڈرامائی موڑ کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی 371 کا ایوان ہے اور اس 371 کے ایوان میں پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے 186 ارکان کی حمایت درکار تھی اور عمران خان صاحب اور کاف لیگ نے یہ میجک فگر پورا کر لیا تھا۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک خوفناک قسم کا آپریشن لانچ کیا گیا جس کی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب اس آپریشن کے پہلے مرحلے میں PTI کے کوٹے پر منتخب ہونے والی جو خاتون رکن ہیں زہرا نقوی، ان کو عملی طور پر یرغمال بنایا گیا اور پھر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی۔ لیکن اب اسی آپریشن کے دوسرے مرحلے میں اب سے کچھ دیر پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور خاتون رکن اسمبلی کو یرغمال بنایا گیا۔ یہ جو خاتون رکن اسمبلی ہیں ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور یہ بھی PTI کے کوٹے پر مخصوص نشستوں پر MPA بنی تھیں، رکن پنجاب اسمبلی بنی تھیں، اور اس خاتون رکن کا نام ہے مومنہ وحید، اور اب انہوں نے بھی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پنجاب میں کس قسم کا گھناؤنا کھیل ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ، چیف جسٹس اور پاکستان کا جو اعلیٰ عدالتی نظام ہے وہ اس پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب نے ایک جوابی سرپرائز دیا ہے، ایک ایسا سرپرائز دیا ہے جس نے طاقتور حلقوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ اب عمران خان صاحب نے
یہ سرپرائز پی ٹی آئی کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد دیا، کیونکہ یہ ایک ایسا اجلاس تھا کہ جس میں عمران خان صاحب کے سامنے پنجاب اسمبلی کی تازہ ترین نمبر گیم رکھی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ایک گھناؤنی سازش کے ذریعے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا، اور یہ سرپرائز عمران خان صاحب نے اس وقت دیا جب جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی۔ اب عمران خان صاحب کا یہ جو سرپرائز ہے، اس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی کے تمام پارٹی ارکان کو یہ ہدایت کی کہ 11 جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کو یقینی بنایا جائے، اور اس سرپرائز کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی جو ہیں یہ اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے، یعنی اس صورت میں بھی حکومت کو ہر صورت میں الیکشن کروانا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک طاقتور شخص کی خفیہ شادی اور خفیہ بیوی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہوا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس کے بعد جی ایچ کیو سے ایک ایسا پیغام وزیراعظم ہاؤس پہنچایا گیا جس پر شہباز شریف بہت پریشان بھی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہنگامی کال بھی کی۔ اب یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر شریک تھے، اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے، اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شرکت کر رہے تھے، اور اسی اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم نوعیت کا اجلاس تھا۔ اب اس اجلاس میں بظاہر تو سیکیورٹی کے ایشوز پر بات ہونی تھی، لیکن اس اجلاس کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ پاکستان کی تباہ حال معیشت تھی، یعنی جس طرح سے اسحاق ڈار نے ملک کی معیشت کو مکمل طور پر دیوالیہ کر دیا۔ اور اب اس اجلاس کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاشی پالیسیوں کے حوالے سے بھی جو فوج کے تھنک ٹینکس ہیں اور فوج کی قیادت کی جانب سے جو تجاویز آئیں گی، ان تجاویز کے تحت اب معاشی پالیسیاں بنائی جائیں گی، یعنی اسحاق ڈار کو عملی طور پر بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہاں پر ایک طاقتور شخص کی خفیہ شادی اور خفیہ بیوی کے متعلق بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی لیکن ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب کچھ فلمی اداکاراؤں کے متعلق ایک ویلاگ کیا گیا۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی، ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ویلاگ ایسا ویلاگ تھا جس میں جن اداکاراؤں کا نام لیا گیا، میں ان اداکاراؤں کے نام لینا یہاں پر دوبارہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک طرف اس طرح کا ویلاگ تھا، اس ویلاگ سے جڑی کنٹروورسی تھی، دوسری جانب ایک طاقتور شخص کی خفیہ بیوی کے متعلق اب ایک عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے۔ اب یہ جو شخص ہے اس کی بیوی کو ایف آئی اے نے بھی طلب کیا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور شخص ہے جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ اسی شخص کا جو بیٹا ہے یہ پرائیویٹ جیٹ لے کر ابھی کچھ دن پہلے اسپین چلا گیا، یعنی ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ایک بہت بڑی سٹرگل کر رہے تھے، تو یہ شخص جو ہے یہ اپنا جیٹ لے کر اسپین چلا گیا۔ اب جس شخص کی بیوی کے متعلق خبر آئی ہے، اس خاتون کو ایف آئی اے نے بھی طلب کیا، اور اس شخص کی بیوی پر الزام یہ لگایا گیا کہ اس کے پاس آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے موجود ہیں جن کے ذرائع ظاہر نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد جب ایف آئی اے نے اس خاتون کو طلب کیا تو یہ خاتون وہاں پر پیش نہیں ہوئی، لیکن اس کے متعلق بہت معنی خیز قسم کی خبریں ضرور گردش کرتی رہیں۔ اب یہ جو خاتون ہیں ان کا نام سائرہ انور بتایا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ چودھری پرویز الہی کی تیسری اہلیہ ہیں، اور کاف لیگ کے ذرائع اب یہ کہتے ہیں کہ سائرہ انور کو ایف آئی اے کی جانب سے طلب کرنا اصل میں پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے مترادف ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پرویز الہی پر دباؤ ڈالا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔